नहमुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, बहुत से उलमाए कराम का इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बारे में ख़याल है कि उनको कुरान पाक नहीं पढ़ना आता। डिग्री तो उनके पास है नहीं, उनको कुरान पाक भी पढ़ना नहीं आता। इस सिलसिले में मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी जिसमें एक आलिम साहब ने एक सूरह मुबारका की तिलावत की है और उसके बाद उसी सूरह की तिलावत जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने भी की है। फ़ैसला आप लोग ख़ुद करेंगे देखकर। तो आइए सबसे पहले वीडियो देखते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। वो जेल में एक फितना बैठा हुआ है, क्या काम कर रहा है? हाँ जी, मुँह ना मत्था ते जिन पाड़ू लथा, पता नहीं उसकी अपनी नस्ल पीछे क्या है। हजरत जी मुनादरा ने मुफ्ती मुनीब रहमान, कुरान शरीफ पढ़ना कोई नहीं आता। हाँ जी, और मुनादरा किसे करना है? हाँ जी, मुफ्ती मुनीब। हाँ जी, कुछ किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम यस्लौनहा यौमद्दीन वमा हुम अन्हा बिग़ाइबीन वमा अदराका मा यौमुद्दीन सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैअ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम यस्लौनहा यौमद्दीन वमा हुम अन्हा बिग़ाइबीन वमा अदराका मा यौमुद्दीन सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैअ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। किरामन कातिबीन, वो लिखने वाले यानी अल्लाह ताला की तरफ से मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते मामूर हैं। यअलमून मा तफ़अलून, वो जानते हैं जो कुछ तुम करते हो। इंसान जो कुछ करता है वो नोट कर लेते हैं। नेकी है तब भी नोट हो रही है, बुराई है तब भी नोट हो रही है। और क़यामत वाले दिन नामा अमाल ला के इंसान के सामने रखा जाएगा और अल्लाह ताला फरमाएगा कि आज अपना नामा अमाल पढ़, आज तू अपना हिसाब करने को खुद ही काफ़ी है। सूरह बनी इसराइल में आता है इन्नल अबरार लफ़ी नईम। अब ये सब कुछ नामा माल तो लिखे जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद अंजाम कार क्या होने वाला है क़यामत वाले दिन? बेशक जो नेकोकार लोग हैं वो ऐशो आराम में होंगे, अल्लाह की नेमतों में होंगे। व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम, और जो बदकार लोग हैं वो जहन्नुम के अंदर होंगे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन। यस्लौनहा यौमद्दीन, वो दाखिल होंगे उस जहन्नुम में उस बदले के दिन, क़यामत के दिन। वमा हुम अन्हा बिग़ाइबीन, और फिर वो उससे गायब नहीं हो सकेंगे। कोई निकल नहीं सकता दोज़ख से। दुनिया की जेल तो कोई तोड़ के निकल सकता है, अल्लाह की जेल से कोई नहीं निकल सकता। वमा अदराका मा यौमुद्दीन, और तुम्हें क्या इदराक, तुम्हें क्या खबर, तुम क्या असेस कर सकते हो कि वो जो रोज़े जज़ा का दिन कैसा होगा? सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन, फिर तुम्हें क्या मालूम कि वो क़यामत का दिन कैसा होगा? यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैअ, वो दिन ऐसा है जब किसी जान को दूसरी जान का कोई इख्तियार नहीं होगा। दुनिया में तो कोई धौंस लगा लेता है ना कि जी तुम मेरे मुरीद हो जाओ, मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊँगा जब तक अपने सारे मुरीदीन को साथ न ले जाऊँ। अल्लाह ताला हमारे क़यामत वाले दिन ऐसा सख्त दिन है कि किसी जान को कोई इख्तियार नहीं होगा दूसरी जान के लिए। हत्ता कि बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, मेरे माल से जो कुछ लेना है मुझसे ले ले, अगर अल्लाह ने क़यामत वाले दिन तुझे पकड़ लिया तो मैं तुझे छुड़वा नहीं सकूँगा। फिर आपने अपनी फूफी को मुखातिब किया, ऐ मेरी फूफी सफ़िया, मेरे माल से कुछ लेना ले ले, लेकिन अगर अल्लाह ने तुझे पकड़ लिया तो मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊँगा। फिर आप इस्लाम ने अपने ख़ानदान को मुखातिब किया, ऐ बनु हाशिम, दुनिया में कोई मामला मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ, अगर क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊँगा। कितना यानी सख्त मामला है। इन चीज़ों के होते हुए कोई शख्स इतनी जुर्रत कर सकता है कि वो कहे कि क़यामत दिन देखा जाएगा इंशाअल्लाह, मैं तुम्हारे गुनाहों का बोझ उठा लूँगा।
یا میں انشاءاللہ تمہاری سفارش کر دوں گا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ ایک شفاعت ہے وہ بالاذن ہے نبی علیہ السلام کی، وہ بھی بالوجاہت نہیں ہے، بالاذن ہے، دھونس کے ساتھ نہیں، اللہ جس کے لیے چاہے گا اس کے لیے آپ علیہ السلام کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے اس دن کسی جان کو دوسری جان کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اور اس دن سارے کا سارا حکم اللہ ہی کا ہوگا۔ اچھا یہ بڑی کانٹے کی بات ہے، حکم تو ادھر بھی اللہ کا ہے، تو قیامت والے دن ہر حکم اللہ ہی کا ہونا تو کوئی نئی بات نہیں ہے، نئی بات ہے، اس لیے کہ قیامت والے دن دوسرے کسی کی مرضی نہیں چلے گی۔ اس دنیا میں اللہ کے علاوہ بھی اور لوگوں کی مرضیاں چل رہی ہیں، انسان اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ ناشکری کی۔ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اذان کی آواز آئے اور آپ مسجد کی طرف چلیں تو شیطان آپ کو روک لے فزیکلی آ کے کہ میں تمہیں مسجد میں نہیں جانے دوں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اور نہ ایسا ہوگا کہ اذان کی آواز آئے اور آپ مسجد میں جانا نہ چاہیں، آٹومیٹکلی آپ کے قدم اٹھ کے مسجد تک آپ پہنچیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا ہوتا نا اگر پھر اللہ کا حکم چل رہا ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا با اختیار بنایا، آپ اپنے اعضاء کو اپنی مرضی سے حرکت دیتے ہیں، ٹھیک ہے کہ پوٹینشلی طاقت اس نے رکھی ہے، لیکن بہرحال وہ کر رہے تو آپ خود ہو رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے ہاتھ برائی کی طرف بڑھاتے ہیں یا اچھائی کی طرف، ظاہر ہے اللہ کی طرف تو اسے منسوب نہیں کریں گے، اللہ نے تو پوٹینشل اختیار آپ کو دیا ہے، اس کے بعد آپ کی مرضی ہے جو مرضی کریں۔ تو دنیا میں انسان کو بھی اختیار ہے، دنیا میں جنات کو بھی اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شکر گزاری کی روش اختیار کر سکتے ہیں، ناشکری کی روش بھی، نافرمانی کریں گے تو کوئی پکڑ نہیں آئے گی دنیا میں، اور اگر کوئی تابع فرمان رہیں گے تو کوئی آپ کو ہار نہیں پہنایا جائے گا۔ آخرت کے اندر فیصلہ، لیکن آخرت میں جا کے یہ والا معاملہ نہیں ہوگا کہ جو آپ دنیا میں کر رہے ہیں وہی آپ کی مرضی چلے۔ دنیا میں ہمارے اعضاء ہماری مرضی سے چل رہے ہیں نا، لیکن سورہ حامی میں سجدہ سورت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن انسان کے اپنی اعضاء اس کے کیے ہوئے، ایون اس کی کھال بھی گواہی دے گی اس کے اوپر، منہ پہ تو مور لگا دی جائے گی، پھر انسان کہے گا کہ اپنے اعضاء سے مخاطب ہوگا کہ میرے ہاتھ تو یہ میرے تھے، تم نے میری خلاف گواہی کیوں دی؟ تو ہاتھ بول کے کہیں گے، پاؤں، آنکھیں، کھال، جسم کا ایک ایک عضو بول کر کہے گا کہ آج ہمیں اس اللہ نے زبان دے دی ہے جس نے ہر چیز کو زبان دی تھی دنیا کے اندر۔ دنیا میں ہمارے ہاتھ خاموش ہیں لیکن قیامت دن ہی بولیں گے، حق میں یا خلاف گواہی دیں گے، تو یعنی ہمارا یہ والا اختیار بھی ہم سے چھین لیا جائے گا۔ حتیٰ کہ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ کی ایک شان دکھائی جائے گی، ساکھ کھولی جائے گی، تو ساری مخلوقات سجدے میں گریں گی، لیکن جنوں انس میں سے صرف وہی لوگ سجدے میں گرنے میں کامیاب ہوں گے جو دنیا میں اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے، اور جنہوں نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے ان کی کمر تختہ ہو جائے گی۔ تو پھر اس کا مطلب ہے ٹوٹل حکم اللہ کا چل رہا ہے، ورنہ اگر اختیار ہوتا تو میں اپنی کمر جھکانے کے اوپر قدرت رکھتا ہوں تو آخرت میں بھی جھکا لوں گا، نہیں، آخرت میں ٹوٹل اختیار اللہ کا ہے۔ اور اتنا سخت معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قیامت کے دن جو نام رکھا ہے نا وہی بڑا سخت رکھا ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ اس اکیلے اللہ کی جو القہار ہے، سب پہ چھایا ہوا ہے۔ اللہ نے قیامت کے دن اپنا نام غفار نہیں رکھا ہوا، قہار رکھا ہوا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی بے فکر ہے تو وہ اپنی فکر منائے۔ بخاری مسلم کی کتنی احادیث ہیں حدیث شفاعت والی کہ ایون انبیاء اکرام بھی نفسا نفسی کر رہے ہوں گے، نفسی نفسی نفسی۔ آج ہمیں اپنی جان کی فکر، اولو العزم پیغمبر بھی اپنی جان کی فکر میں ہوں گے۔ والامر یومئذ للہ، اس دن ٹوٹل حکم اللہ کا چلے گا، یعنی دنیا میں تو پھر بھی اختیار تھا، وہ اختیار بھی قیامت والے دن تم سے۔ جی ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی، سب سے پہلے تو آپ نے ان عالم صاحب کی گفتگو سنی، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں جس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں، ہم ہمیشہ اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں،
اسلام کے دین کے بارے میں بھی حالانکہ لوگ ایک خدا کو مانتے ہیں، ایک قرآن کو مانتے ہیں، ایک نبی کو مانتے ہیں، لیکن ہر انسان کی اپنی اپنی رائے ہے، اپنا اپنا عقیدہ ہے، اور یہیں پر آ کر اختلاف شروع ہوتا ہے۔ ہمیں جب بھی کسی سے اختلاف ہوتا ہے تو ہمیں اس کی بات سے اختلاف ہوتا ہے۔ ہمیں جب بھی وہ چیز بری لگتی ہے تو وہ چیز بری لگتی ہے، وہ عقیدہ برا لگتا ہے۔ انسان کبھی بھی برا نہیں ہوتا، سب بندے اللہ پاک کے بنائے ہوئے ہیں، اور مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک دوسرے کو اچھے ناموں سے پکارنا، ایک دوسرے کو اچھے نام سے مخاطب کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے بات کرنا ہمارا فرض ہے۔ بات آ جاتی ہے عقیدوں کی، تو عقیدے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، ہم ان پر اختلاف بھی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی غلطی بھی نکال سکتے ہیں، ایک دوسرے کو ہم نیکی کی طرف بھی بلا سکتے ہیں، ایک دوسرے کو ہم سمجھا بھی سکتے ہیں دلائل کے ساتھ، قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے ساتھ کہ یہاں پر آپ غلط ہیں۔ لیکن اس طرح سے نسلوں کو ہائی لائٹ کرنا، دوسروں کو غلط ناموں سے بلانا اور دوسروں کے صورتوں پر تبصرہ کرنا، اکثر میں نے علماء کرام دیکھے ہیں جنرل محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں جو الٹے نام لیتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، وہ تو ہے، لیکن وہ اس طرح کی شکل، اس طرح کی باتیں جو ہیں، یہ چھوٹے بچے تو اب وہ بھی کریں تو ہم ان کو بھی ڈانٹ دیتے ہیں کہ بیٹا ہر انسان خدا کا بنایا ہوا ہے اور اللہ پاک صورتوں کو بنانے والا ہے۔ جب ہم کسی کی صورت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ پاک کا وہ نقص نکال رہے ہیں، نعوذ باللہ، کہ اس نے یہ چیز ٹھیک نہیں بنائی ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بچوں کو، جب بچے ایک دوسرے کو اس طرح سے غلط بلاتے ہیں تو ہم ان کو روکیں، ان کو سمجھائیں، لیکن یہ بڑے ہیں اور مسلمان ہیں اور سب سے زیادہ یہ عالم ہیں، جب یہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر ہم اپنے بچوں کو کیا تربیت دیں گے؟ ہم ان کا درس کیا بچوں کو سنوائیں گے کہ یہ ہمیں کیا درس دے رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو ان کو اپنی یہ غلطی جو ہے وہ دور کرنی چاہیے۔ اختلاف اپنی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے غصے میں یا اپنے اس عقیدے کو ظاہر کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو ٹھیک ثابت کرنے کے لیے دوسروں کو کسی طرح سے بھی ذاتیات طور پر یا شکل کے طور پر یا نام کے طور پر ہم اس کو غلط مخاطب نہیں کر سکتے، اور اس طرح کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے ان کی تلاوت سنی، اس کے بعد آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بھی تلاوت سنی۔ ماشاءاللہ سے تجوید کے ساتھ، بہت ہی قرت کے ساتھ انہوں نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں اس کا ترجمہ بھی سنایا اور اس ترجمہ کی تشریح بھی کی۔ جن لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ غوث اعظم جو ہیں، وہ ان کے جو بھی مرید ہیں، جو ان کو مانتے ہیں، ان کا وعدہ ہے کہ وہ جنت میں داخل کبھی بھی نہیں اکیلے ہوں گے جب تک وہ اپنے ہر مرید کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ اس بارے میں انہوں نے غلط اتنی باتیں بنائی ہوئی ہیں، اتنی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں کہ ایک کہانی تو انہوں نے یہ بھی بنائی ہوئی ہے کہ ہمارے غوث پاک جو ہیں وہ دوزخ کے قریب گئے، اور اس کا دوزخ کا جو داروغہ تھا اسے پوچھا کہ میرا ماننے والا، میرا کوئی مرید تو دوزخ میں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا، آگے سے وہ جو جہنم کا داروغہ ہے اس نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ کا کوئی بھی مرید جو ہے وہ جہنم میں نہیں ہے۔ اس طرح سے تو ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بھی دنیا میں کبھی انہوں نے اس طرح کا دعویٰ جو نہیں کیا تھا، اس طرح کی کوئی انہوں نے بات نہیں فرمائی تھی کہ میرا کوئی امتی جو ہے وہ دوزخ میں نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے تو خود اپنے بارے میں کہا کہ اللہ پاک کی رحمت ہے جو جنت میں لے جا سکتی ہے مجھے بھی۔ ہر انسان جو ہے وہ اپنے اعمال ٹھیک رکھے، لیکن صرف اعمال کی بنا پر، محض اعمال کی بنیاد پر ہم جنت میں نہیں جا سکیں گے جب تک اللہ پاک کی رحمت نہ ہوگی، اور اللہ پاک کی رحمت کس پر ہوگی اور کس پر نہیں یہ تو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ لیکن یہ لوگوں کا ماننا ہے کہ غوث اعظم کا جو مرید ہوگا وہ لازمی جنت میں جائے گا، دوزخ کی آگ اس کو چھو نہیں سکے گی، اور جو غوث اعظم ہیں وہ کبھی بھی جنت میں اس طرح سے نہیں جائیں گے جب تک سب کو ساتھ نہیں لے جاتے۔ وہاں پر ہمیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بتایا کہ کس طرح سے نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور ہر شخص جو ہے وہ اپنی جان کا ذمہ دار ہوگا، وہ کسی کی جان کا، کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، اور نہ وہ اٹھانے کی ہمت رکھتا ہوگا، وہ تو اپنا بوجھ دوسروں کے پر ڈالنے کی فکر میں ہوگا کہ کس طرح سے میں آزاد ہو جاؤں، بدلے میں چاہے میرا مال سارا کچھ اللہ پاک لے لے، بدلے میں چاہے میری اولاد لے لے، لیکن میری جان چھوٹ جائے۔
وہاں پر تو یہ حال ہوگا۔ اور ہمیں قرآن پاک واضح طور پر اس طرح کی باتیں بتاتا ہے، لیکن یہ لوگ پتہ نہیں کس بنیاد پر اس طرح کی کہانیاں بناتے ہیں۔ یا تو یہ لوگ قرآن کو جھٹلا کر اپنے بزرگوں کی ان کتابوں کو آگے لا رہے ہیں، یا پھر یہ لوگ قرآن سے اس قدر دور ہیں کہ انہوں نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے، جو ان کو یہ علم نہیں ہے اس بات کا۔ لیکن اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم عالم ہیں، تو عالم کس کو کہتے ہیں؟ عالم اس کو کہتے ہیں جو ہر بات کا علم جانتا ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہے۔ ان کے پاس کون سا علم ہے؟ یہ آپ کو ان کی کہانیوں سے خوب پتہ چل رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس طرح کے علم سے بچائے کہ ہم اپنے دین سے، اپنے قرآن سے دور ہو جائیں، اور ہم ان باتوں پر یقین کرنے لگیں جو کہ کہیں جن کا وجود نہیں ہے، اور جو ہمیں یوم آخرت کے عذاب سے، ڈر سے دور کر دیتی ہیں۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، قیامت کے دن کا ڈر نہیں ہوگا، حساب کے دن کا ڈر نہیں ہوگا، تو پھر انسان گناہوں سے کس طرح سے بچ سکتا ہے؟ جب انسان یہ کہہ کے مطمئن ہو جائے کہ میں تو غوث اعظم کا مرید ہوں اور مجھے تو وہ جنت میں لے ہی جائیں گے، تو پھر تو انسان بے فکرہ ہو جائے گا۔ ہمیں تو ہر وقت اپنے اعمال کی، اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کو جواب دیں گے، کس طرح سے دیں گے، کیونکہ وہاں تو کوئی بھی کسی کا نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ ہمارے ہاتھ پاؤں، ہمارے جسم کا ہر عضو جو ہے وہ بھی ہمارا ساتھ نہیں دے گا، وہ بھی اگر ہم نے غلط کیا ہوگا تو ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں اس طرح کی گمراہی سے بچائے، اللہ پاک ہمیں سیدھا راستہ دکھائے اور قرآن پاک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ایک واحد کتاب ہے جو ہمیں گمراہی سے بچا سکتی ہے، وہ ایک واحد چیز ہے جو ہمیں ہر بدعت سے، ہر شرک سے دور رکھ سکتی ہے اگر ہم اس کو پڑھیں، ہم اس پر چلیں، اس پر عمل کریں۔ قرآن کو پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم دوسروں کو بھی بتائیں، شاید کوئی ایک ہدایت پا جائے۔ آپ اپنی اس کوشش کو جاری رکھیں، ان علماء کرام کی اس بات پر بالکل بھی نہ جائیں کہ جس کے پاس ڈگری ہے وہی عالم ہے۔ یہ عالموں کا حال ہے جن کے پاس ڈگریاں ہیں، جن کے پاس نہ جانے کون سا علم ہے قرآن کے علاوہ۔ یہ کتابوں کا وہ علم ہے جو ہمیں گمراہ کر رہا ہے۔ تو آپ قرآن کو پڑھیں، ترجمہ کے ساتھ پڑھیں۔ ایک عام شخص قرآن کو ترجمہ کے ساتھ بھی پڑھے تو اچھی خاصی سمجھ آتی ہے کہ اللہ پاک ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس باکس میں جا کر آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کہ آپ کو کس کی تلاوت جو ہے وہ اچھی لگی ہے، بہتر لگی ہے تو یہ اللہ کی کلام، لیکن پڑھنے کا طریقہ، خوبصورتی تو ہر انسان کے پاس اللہ پاک نے دی ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔